बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेट्रोलिंग पुलिस ने कसूरियों को मुर्दा गोश्त खाने से बचा लिया। खुदियां खास से कसूर मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले कसाब को पेट्रोलिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुर्दा गोश्त की रिपोर्ट मनसब अली भट्टी कर रहे हैं। कसूर के नवाही खुदियां खास मोहल्ला रहमानाबाद का रिहायशी कसूर पीरोवाला रोड पर कसाब की दुकान पर मुर्दा गोश्त फरोख्त करता था। पेट्रोलिंग पुलिस के जवान मलिक फारूक नौल और इनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कसूरियों को मजीद मुर्दा गोश्त खाने से बचा लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो इससे कबल पुलिस थाना सदर कसूर के एक ऑफिसर को गुज़िश्ता 2 साल से इसी तरह मुर्दा गोश्त फ्री में खिलाता रहा है और इसके अलावा पीरोवाला रोड के शहरियों को भी फरोख्त करता रहा है। पेट्रोलिंग पुलिस नूरपुर ने पंजाब फूड अथॉरिटी और दीगर महकमों के साथ मिलकर कसाब को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर डॉक्टर सैयद शफकत रसूल इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन विंग सियालकोट ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सियालकोट मलिक अताउल्लाह की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सियालकोट में तलबा को स्मोक के तदारुक और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने बारे लेक्चर दिया। तलबा को बताया गया है कि धुआं और गर्दोगबार स्मोक का बायस बनता है, लिहाजा आपको स्मोक के तदारुक के लिए अपना किरदार अदा करना ताकि इसका खात्मा हो और हम सब साफ सुथरे फिजा में सांस ले सकें, क्योंकि ये स्मोक ही सांस, आंखों और दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई फसलों की बाकियात को आग लगाता है तो इसको मना करें, क्योंकि ये फिजाई आलूदगी यानी स्मोक का बायस बनती है। बादज़ा प्रिंसिपल स्टाफ को तलबा ने ट्रैफिक एजुकेशन के साथ मिलकर स्मोक आगाही के सिलसिले में ट्रैफिक वॉक का इनेकाद किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं सियालकोट की जानिब। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी साजिद मिर्जा के बेटे और भाई की मोटरसाइकिलें होंडा 125 चोरी हो गई हैं। थाना कैंट पुलिस और थाना कोटली लोहारा के इलाका में चोरी की वारदातें हुई हैं। पुलिस CCTV फुटेज होने के बावजूद चोरों का सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। सहाफ़ी तंजीमों ने चोरी की डबल वारदात पर सख्त मजम्मत की है। ये और DPO सियालकोट राना उमर फारूक से अपील की है कि चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मोटरसाइकिलें बरामद की जाएँ और मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इत्थे अपने ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪਲੋਪੀ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 5 7 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 125 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਂਡਾ 125 ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, STP 7111 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 15 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ट्रांसफर करने नंबर तो करते ने गल। ते उस तो बाद 2 गालां कीतियां ते 1 घंटे बाद पुलिस आई तो क्या एक सिपाही आया कला तो कहंदा चलो वेखने आ तुसीं थाने आओ आके रिपोर्ट कराओ। थाना केड़ा है? थाना कोटली लोहारा लगदा है इनू। दूसरा ये 2-3 दिन पहले मेरे भतीजे का 125 चोरी होया है भड़से विचों दानिश दा तो कैंट थाने दे विच जेहड़ा दराज परचा भी उहदा होया है। अजे तक उहदा कुछ नहीं पता। 2 दिन बाद है भी चोरी हो गया ते 3 गड्डियां साडियां चोरी हो गई ते मजीद जेहड़ा ना कोई समझ नहीं आ रही, ना कोई गड्डी मिल रही, ना कोई साडा हल हो रहा ते पुलिस नूं चाहीदा कि साडी जेहड़ियां गड्डियां ने रिकवरी कराउण। साडी मेहरबानी DPO नूं असीं यही कहने कि साडियां गड्डियां रिकवर कराउण। बसीरपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। बसीरपुर के नवाही इलाके चौरस्ता मियां खान पीरावाला में 45 साल शख्स फैसल आलू काश करने के दौरान ट्रैक्टर के रोटावेटर में आकर जाँ बहक हो गया। नाजूरी कार्रवाई करने के बाद लवाहिकीन के हवाले। हादसा फसल काश करने के दौरान चलते हुए ट्रैक्टर से नीचे उतरने के दौरान पाँव स्लिप होने की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद मंशा उम्र 45 साल तकरीबन सकना चौरस्ता मियां खान के नाम से हुई है। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी में दुनिया भर में जुलूस से ईद मिलादुन नबी और महाफिल का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी के शहर हानोवर में हस्बे साबिक इस्लामिक सेंटर गुलजार मदीना के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान जुलूस और महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद हुआ, जिसमें खुसूसी खिताब के लिए हज़रत इलामा कारी मोहम्मद इरफान हुसैन तारी मदनी खतीब आज़म आंगन सिटी तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का आगाज़ जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसकी क़यादत दावत इस्लामी के निगरान जर्मनी सईद अहमद अतारी और सदर इस्लामिक सेंटर चौधरी टिक्का खान ने की। सईदी मुर्शिद
سرمدی یا نبی اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے سرمدی نعرے بلند کرتا ہوا جلوس اسلامک سینٹر پہنچا تو وہاں پہ ایک شاندار محفل کا انعقاد ہوا، جس کی نقابت کے فرائض خطیب امام جامعہ ہزار قاری سفیان اطاری نے فرمائی اور تلاوت سے محفل کا آغاز، جبکہ دانش پرویز گجر، روہیل پرویز گجر، ڈاکٹر عرفان خان نے حد عقیدت پیش کیا۔ خصوصی مہمان علامہ قاری محمد عرفان حسین متنی اطاری نے خصوصی خطاب فرمایا اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں پہ روشنی ڈالی اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے تمام احباب چودھری ٹیکا خان، اظہر ساہی، مقصود احمد سندھو، حاجی افضال لنگریال، پرویز گجر، شیر زمان بھٹی، حمزہ طاہر، انجینئر رانا ارسلان، ایاز شہزاد اور عاصم خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ایک شاندار جلوس اور محفل کا اہتمام کیا۔ ناظرین، پروگرام میں خواتین اور حضرات بچوں اور فیملی سمیت بھرپور شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں لنگر شریف، ترکش قہوے اور میوہ جات کے ساتھ حاضرین کی توازہ کی گئی۔ بعد ازاں دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا اور چودھری ٹیکا خان نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور نعت پڑھنے والے دو ننھے ثناءخوان دانش پرویز گجر اور روہیل پرویز گجر کے لیے اپنی طرف سے اور عاصم خان کی طرف سے عمرہ شریف کے پیکج کا اعلان کیا تاکہ جرمنی کے ماحول اور کلچر میں بچوں میں مذہبی دلچسپی اور عشق رسول کو فروغ ملے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ہمارے نمائندے مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق شیخو پورہ میں بھی یوم یکجہتی فلسطین اس عزم اور یقین کے ساتھ منایا گیا کہ بہت جلد قبلہ اول اور فلسطین آزاد ہوگا۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم کو بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ شیخو پورہ کے چوکیات کار میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام سینکڑوں طلباء اور طالبات، خواتین، مختلف سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں نے فلسطین عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے نائب صدر سابق ایم پی اے محمد جاوید بھٹی، جماعت اسلامی شیخو پورہ کے امیر پروفیسر جاوید سندھو سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ فلسطینی عوام پر ظلم اور بربریت پر عالمی برادری کے بے حسی قابل افسوس ہے۔ فلسطینی عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور بہت جلد قبلہ اول اور فلسطین آزاد ہوگا۔ اس موقع پر فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے آزاد شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوثر ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان نے اپنے دفتر میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کر کے ریجن بھر سے آنے والے سائلین کی درخواستوں کی سماعت کی اور فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا عوامی مسائل کے حل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ریجنل پولیس آفس میں کھلی کچہری کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ آر پی او نے ریجن کے تمام اضلاع ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راشن پور اور لیا سے آنے والے سائلین کی درخواستوں کو سماعت کر کے متعلقہ افسران کو فوری طور پر رپورٹ برائے سماعت بھجوانے کے احکامات جاری کیے۔ آر پی او نے مارک کی گئی تمام درخواستوں کا مکمل فالو اپ لینے کا حکم دیا۔ آر پی او کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہری کے ساتھ زیادتی ہرگز برداشت نہیں ہے۔ عوام کی تعزیت اور انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ہمارے نمائندے مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن صوبہ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنے کے عزم کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کی خصوصی ہدایت پر شیخو پورہ پولیس کی ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ایس ایچ او تھانہ خانقاہ ڈوگرہ، ایس ایچ او تھانہ فیروز والا اور ان کی ٹیموں نے منشیات فروشوں کے خلاف مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 4 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے تقریباً 5 کلو آئس برآمد ہوئی۔ شیخو پورہ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ پولیس ضلع بھر میں منشیات کے خاتمہ کے لیے دن رات اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں۔ یہ سلسلہ ضلع بھر سے منشیات کے مکمل خاتمے اور آخری منشیات فروش کی گرفتاری تک جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ نے اچھی کارکردگی پر تھانہ خانقاہ ڈوگرہ اور تھانہ فیروز والا پولیس کو شاباش دی اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت دی۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد میں آرٹس کونسل جیکب آباد کے ممبرز کی جانب سے سود خوروں کی گرفتاری کے لیے آرٹ کونسل جیکب آباد کے فنکاروں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے ڈی سی چوک پر پہنچ کر دھرنا دیا۔ رہنماؤں نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنیکل کالج کے لیکچرار انور علی بھیار کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے اور جیکب آباد میں دن بدن سود کے حرام کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، جس کے باعث لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم ایس ایس پی جیکب آباد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً سود خوروں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کے لیے سعودی عرب میں پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کے ساتھ سماجی اور سیاسی اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
ایکسپو میں پاکستان میں جاری پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف کمپنیوں کے کاؤنٹرز لگائے تھے، جس میں پاکستان میں پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کی بھرپور رہنمائی کی گئی۔ ایکسپو کا افتتاح بزنس مین میاں ساجد منیر شاد، صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلف میاں منیر ہنس، عمران خٹک، ٹک ٹاکر چھوٹا بھائی بڑا بھائی نے کیا۔ تقریب کے موقع پر سابق وزیر عنایت اللہ خان، طارق اللہ خان، معروف آرگنائزر ربیہ بنت طارق، انجینئر شاہد رشید، عزیز اللہ خان، خالد اکرم رانا دیگر نمایاں تھے۔ ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایکسپو کے آرگنائزر عمران خٹک کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد پاکستانی اوورسیز کے لیے قابل بھروسہ کمپنیوں کو سعودی عرب لانا تھا۔ ریئل اسٹیٹ اس وقت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جس میں اوورسیز کا کردار نمایاں اور مثالی ہے۔ ایبٹ آباد سے سردار آفتاب احمد کی رپورٹ کے مطابق کرلال یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام کرلال کنونشن منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں کرلال برادری کے لوگوں نے شرکت کی۔ سابق امیدوار سرپرست اعلیٰ سردار یاسر کرلال، چیئرمین کرلال ویلفیئر سوسائٹی سردار مصری خان کرلال، وائس چیئرمین سردار مشتاق احمد کرلال، سردار شمریز، سابقہ امیدوار دیگر نامور لوگوں نے شرکت کی۔ گلیات حویلیاں کے ہر یوسی سے لوگ تشریف لائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اس وقت عصبیت اور لسانیت، مسلکی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر اختلاف اور تقسیم پیدا کرنے کے ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے، اسے ناکام بنایا جائے۔ اتفاق کے نکات اختلاف سے زیادہ ہیں۔ حکومت پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس اور یوم یکجہتی فلسطین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کانفرنس میں صرف زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے بلکہ مسلم حکمرانوں کا اجلاس بلایا جائے، جس میں مسلم ممالک کے افواج کی سربراہان کو بھی دعوت دی جائے اور اسرائیل کے خلاف راست اقدام کا اعلان کیا جائے۔ عالم اسلام کا اتحاد یکجہتی اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان ضلع بہاول کے تحت ہارون آباد میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی امیر ولید ناصر چودھری نے کہا کہ اسرائیل نابود و برباد ہو کر رہے گا، بیت المقدس ضرور آزاد ہوگا اور مسلمان قبلہ اول مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کریں گے۔ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق بھی اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اسے کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم نے یہ اعلان اس وقت کیا تھا جب پاکستان کی معیشت کچھ نہیں تھی۔ ولید ناصر چودھری نے کہا ہے کہ اگر حکمرانوں نے متفقہ لائحہ عمل طے نہیں کیا تو جماعت اسلامی ان کا تعاقب کرے گی اور انسانیت دشمنی کو بے نقاب کرے گی۔ اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور اس کی پشت پناہی کرنے والا بھی امریکہ دہشت گرد ہے۔ اسرائیل غزہ میں خیموں اور اسپتالوں پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ UN کا اجلاس جاری تھا کہ اسرائیل کے صدر نے نقشہ پیش کیا اور نیل سے فرات تک گریٹر اسرائیل بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مسئلہ صرف قراردادوں اور واک آؤٹ کا نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ صدارتی الیکشن میں امن کا نعرہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کے حکمران صدارتی الیکشن میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے ممالک غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور اسرائیل کے خلاف ہیں۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے بہترین افواج موجود ہوں اور ناصور اسرائیل کو کچھ نہ کہا جائے تو ایسی فوج کا کیا فائدہ؟ اسرائیل کو طاقت مسلم حکمرانوں کی خاموش ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ فلسطین کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر صوبائی ساہیوال خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی خان نے کہا ہے کہ ہماری خواتین ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں خواتین کو پروقار اور پراعتماد بنانا ہے اور انہیں ملازمت کی جگہ بہترین ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے سکیں۔ انہوں نے ان خیرات کا اظہار ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ساہیوال کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار میں ایڈیشنل سیشن جج فرق حمید اور غزالہ یاسمین، صدر ڈسٹرکٹ بار ساہیوال میاں رحمان حامد، نائب صدر ملک ریاست علی کوڈھن، سینئر وکلاء میں چودھری انوار الحق، ملک محمد حسین سگلا، چودھری طاہر شبیر، ملک ریاست علی کوڈھن، ملک وسیم حسن سگلا، کنسلٹنٹ قاسم بشیر، کنسلٹنٹ رانا شاہد رضا، PSO حافظ فاروق انور، لا آفیسر وقار یونس سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صوبائی خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی خان نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو وراثت سمیت تمام حقوق دیے ہیں اور ریاست پاکستان نے بھی خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے بہترین قوانین بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو وراثتی حقوق دلانے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں اور خواتین کو وراثتی حق سے کسی صورت محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں خواتین محتسب کے 9 ریجنل دفاتر کام کر رہے ہیں جبکہ ضلعی سطح پر بھی خاتون محتسب کے دفاتر جلد قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت خواتین کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے اور خواتین کو
کو تحفظ فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ریجنل آفس کا دورہ کیا اور 22 وراثتی جائیداد کے کیسز کی سماعت کی اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف جہانگیر علی ابڑو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق میرپور محلوں میں سندھ شیخ الائنس چیئرمین ایڈوکیٹ آصف میر شیخ کی ہدایت پر ضلع اور تعلقہ قیادت کے مختلف علاقوں شیخ برادری سے ملاقاتیں۔ تفصیل موجب میرپور محلوں کے لیبر کالونی کوری کھو کے شیخ برادری کے مؤسسین غلام حیدر شیخ اپنی برادری سمیت سندھ شیخ الائنس چیئرمین ایڈوکیٹ آصف میر شیخ کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر سندھ شیخ الائنس کی قیادت محمد جمن شیخ، غلام سرور شیخ، محمد علی شیخ، عبدالشکور شیخ، سیف اللہ شیخ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا شیخ الائنس کے قیام کا مقصد برادری میں ایک دوسرے کے مسائل حل کرنا، تعلیم کو فروغ دینا ہے جس سے شیخ برادری مستحکم ہوگی۔ شیخ الائنس میں شامل ہر فرد ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ ہمارے چیئرمین ایڈوکیٹ آصف میر شیخ ہر دکھ درد میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق RPO صاحبال محبوب رشید کی زیر صدارت طیب سعید شہید پولیس لائنس میں کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں SP انویسٹیگیشن سمیت ضلع بھر کے SDPOs اور SHOs کی شرکت۔ DPO اوکاڑا محمد راشد ہدایت نے امن و امان کی صورتحال اور جرائم کے انسداد کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ RPO صاحبال کی SHOs کو منشیات فروشوں، مجرم اشتہاریوں کے خلاف کارروائیاں مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں۔ پیٹرولنگ اور ناکہ بندی کے دوران تمام جاری کردہ SOPs پر منوعاً عمل کیا جائے۔ چائنیز دیگر غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہیں۔ سرچ اور کامبنگ آپریشن کو دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں یقینی بنایا جائے۔ تھانوں میں آئے سائلین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں اور داد رسی کی ہر ممکن کوشش کریں۔ مختلف شکوک اور قصبات میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں گھوٹکی کا۔ ہماری نمائندہ رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق 11 روز قبل اغوا ہونے والے نذیر مارواڑی کی عدم بازیابی پر ورثان سراپا احتجاج۔ مغوی کے ورثان کا خواتین بچوں سمیت SSP آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا۔ مرکزی گیٹ بند۔ پولیس اغوا کار مغوی کی رہائی کے لیے 50 لاکھ تاوان طلب کر رہے ہیں۔ ہم فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، 50 لاکھ کہاں سے لائیں؟ ورثان پولیس مغوی کو بازیاب کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھا رہی۔ مظاہرین مغوی نذیر مارواڑی کو فوری طور بازیاب کرایا جائے۔ مظاہرین کا مطالبہ۔ ضلع بھر میں بدامنی، اغوا برائے تاوان وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین مغوی نذیر مارواڑی 11 روز قبل داد لغاری کے علاقے سے لاپتہ ہوا تھا۔ گھوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف DM لشاری کی رپورٹ کے مطابق کینچر پتافی سے اغوا ہونے والی مغوی کی رہائی کے احتجاج۔ 11 روز قبل اغوا ہونے والے نذیر مارواڑی کی عدم بازیابی پر ورثان سراپا احتجاج۔ پولیس مغوی کے ورثان کا خواتین بچوں سمیت SSP آفس کے سامنے احتجاج دھرنا۔ مرکزی گیٹ بند۔ پولیس اغوا کار مغوی کی رہائی کے لیے 50 لاکھ تاوان طلب کر رہے ہیں۔ خاندانی ذرائع ہم فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، 50 لاکھ کہاں سے؟ پولیس مغوی کی بازیابی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھا رہی۔ مغوی نذیر مارواڑی کو فوری طور بازیاب کرایا جائے۔ کہتے ہیں ارون آباد سے ہماری سیاست کا واحد مقصد خدمت اور صرف خدمت ہے اور ہم نے سیاسی میدان میں عوامی اجتماعی مفادات اور فلاح بہبود کو اولین ترجیح دی ہے اور وائٹل گروپ کے پلیٹ فارم سے بھی ذاتی حیثیت میں فلاحی کاموں کا ایک ایسا باب رقم کیا ہے جس میں ہر گزرتے دن بہتری اور وسعت کا وژن بالکل واضح ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ ضیاء کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی چودھری غلام مرتضیٰ MPA نے عوامی پریس کلب کے سینئر صحافیوں کے وفد سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد میں فری ادویات کی فراہمی، ڈائلسس وارڈ، 50,000 سے زائد طلبات کو مفت اسکول یونیفارم کے ہر سال فری فراہمی، وائٹل دسترخوان سے ہر روز 4 سے 5,000 افراد کو معیاری کھانے کی باعزت طریقے سے فراہمی، پنجاب اسٹیڈیم کی تعمیر سمیت فلاحی کاموں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ وائٹل گروپ ہارون آباد کے مرحوم چیئرمین حاجی محمد یاسین نے آخری سانس تک ہر پل انسانی خدمت کو مقدم رکھا اور میرے والد گرامی حاجی محمد سعید کی رہنمائی میں آج بھی خدمت کا سفر نہ صرف جاری ہے بلکہ خوب سے خوب تر جستجو اور وژن ہمارا واحد مقصد ہے۔ اور تیسری مرتبہ ہارون آباد کی عوام نے اپنا MPA منتخب کر کے خدمت کی سیاست پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے جس پر ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے لوگ گفتار کی بجائے عملی کردار کو سراہتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں۔
ٹھٹہ سے رپورٹ کرنے بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملہ مظالم اور بربریت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھٹہ میں شیعان حیدر اقرار جماعت اسلامی اور JUI جانب سے اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈاکٹر شبیر الحسن، عبداللہ آدم گندرو، مولانا سلیم عاطف گندرو، مجید سمو کی قیادت میں مکلی سے پریس کلب ٹھٹہ تک نکالی۔ ریلی کے شرکا نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا، دیگر قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ اسرائیل مظلوم فلسطین عوام پر بے پناہ ظلم کر رہا ہے اور اسلامی ممالک کے سربراہان اس ظلم پر خاموش ہیں۔ مظاہرین اقوام متحدہ فلسطینی عوام پر مظالم بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بورےوالا سے۔ ہمارے نمائندے محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق بورےوالا معصوم شاہ روڈ پر وین کی ٹکر سے حادثے کا شکار ہونے والی معصوم بچی جاں بحق ہو گئی۔ ایمان فاطمہ اپنے بھائی محمود کے ہمراہ اسکول سے واپس اپنے گھر 475 EB بسواری موٹر سائیکل جا رہی تھی کہ معصوم شاہ روڈ پر بے لگام تیز رفتار کوچ نے انہیں ٹکر مار کر کچل ڈالا اور فرار ہو گیا۔ حادثے کے نتیجہ میں ایمان فاطمہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ دیگر دونوں طالب علم شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والی بچی اور دیگر دونوں زخمی طالب علموں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر باقر حسین نے کہا کہ 13ویں نیشنل ریسکیو چیلنج 2024 میں بہاولپور ڈویژن کی ٹیم نے بہترین کارکردگی کی بنیاد پر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریسکیورز اسی جوش و جذبے کو برقرار رکھیں اور اگلے نیشنل ریسکیو چیلنج میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے بہاولپور ڈویژن کا نام روشن کریں۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے آج یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر آفس بہاولپور میں نیشنل ریسکیو چیلنج 2024 میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی بہاولپور ڈویژن کی ٹیم کا استقبال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ریسکیو 1122 بہاولپور کے افسران سمیت ایڈمن، آپریشنل اور کنٹرول روم سٹاف موجود تھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر باقر حسین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ریسکیو چیلنج کا مقصد ایمرجنسی سروس کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور کوارڈینیشن کو مزید بہتر بنانا ہے، تاکہ کسی بھی سانحہ یا ڈیزاسٹر کی صورت میں متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی سروسز کے باہمی تعاون سے زیادہ متاثرین کی جان بچائی جا سکے۔ انہوں نے نیشنل ریسکیو چیلنج 2024 میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی بہاولپور ڈویژن کی ٹیم کو مبارکباد دی اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ تفصیلات کے مطابق 13واں نیشنل ریسکیو چیلنج 2024 ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوا، جس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، CDA اسلام آباد، ریسکیو وارڈن آغا خان نیشنل ہیبیٹیٹ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ریسکیو اسکاؤٹس سیالکوٹ اور ریسکیو پنجاب کی 9 ڈویژنل ٹیموں سمیت 18 ٹیموں نے حصہ لیا۔ نیشنل ریسکیو چیلنج 2024 کی اختتامی تقریب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی اور ریسکیو ہیڈ کوارٹرز ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر نیشنل ریسکیو چیلنج میں حصہ لینے والی ٹیموں سمیت اکیڈمی، ریسکیو ہیڈ کوارٹرز کے افسران، ریسکیورز پاکستان بھر کے زیر تربیت کیڈٹس، ملک بھر کے ایمرجنسی سروسز کے نمائندگان اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نیشنل ریسکیو چیلنج 2024 میں بین الاقوامی معیار کے مطابق تربیت یافتہ غیر جانبدار انسٹرکٹر کی جانب سے ریسکیو اینڈ ایمرجنسی سے وابستہ 7 طرح کے مہارتوں کی جانچ کی گئی۔ نیشنل ریسکیو چیلنج میں بہاولپور ڈویژن کی ٹیم نے پاکستان بھر کے 18 بہترین ٹیموں میں کارکردگی کی بنیاد پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے آل پاکستان T20 ڈیف کرکٹ ٹورنامنٹ کے اختتامی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق ڈیف کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کراچی ڈیف کرکٹ ٹیم اور فیصل آباد ڈیف کرکٹ ٹیم کے مابین کھیلا گیا، جس میں فیصل آباد کی ٹیم نے 102 رن سکور کیے، جبکہ کراچی کے ڈیف کرکٹ ٹیم نے 104 رنز بنائے اور فاتح قرار پائی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافی اور نقدی انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں ڈویژنل اسپورٹس آفیسر عامر حمید، صدر ڈیف ایسوسی ایشن مرزا وسیم بیگ، بہاولپور ڈیف ویلفیئر سوسائٹی کے صدر احمد ندیم، جنرل سیکرٹری عبدالرحمان، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر فواد انور، ڈیف کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی، ڈیف ایسوسی ایشن کے ممبران اور شائقین موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کری ہیں۔ انہوں نے بہاولپور ڈیف اسپورٹس ایسوسی ایشن کے زیر تمام دوستی کپ 2024 کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کی تعریف کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کراچی ڈیف کرکٹ ٹیم کو فائنل میچ جیتنے پر مبارکباد دی۔
शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और जारी सरकारी अमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी भी इनके हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के दफ्तर गए और दफ्तर से मुंसलिक मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ से मुलाकात की और दफ्तरी अमूर के हवाले से दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक डिस्ट्रिक्ट IT लैब का भी मुआयना किया। इस मौके पर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़िशान ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी इक़दाम की परफॉर्मेंस और इंडिकेटर्स तफसीलात बारे आगाह किया। दरियासना डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सेल का दौरा किया और दफ्तरी अमूर का जायजा लिया। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ कुल ने शाहीनाबाद ताज सांकला हिल सेक्शन का तफसीली दौरा किया। खुसूसी दौरे के मौका पर DS रेलवे के हमरा मुतल्लिका अफसरान अमला भी मौजूद था। ट्रैक की अलाइनमेंट, ट्रैक फिटनेस, ट्रैक का बैलेंस और गेट का सेफ्टी के हवाले से खुसूसी मुआयना किया गया। सेफ ट्रेन ऑपरेशन और पब्लिक सेफ्टी के हवाले से लेवल क्रॉसिंग, गेट्स और ब्रिजेस का भी खुसूसी मुआयना किया गया। ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से DS रेलवे ने मुतल्लिका स्टाफ से सवालात भी पूछे और दुरुस्त जवाबात पर शाबाश दी। इसके अलावा गेट टूट जाने की सूरत में हंगामी बुनियादों पर गेट को जंजीर के साथ महफूज बनाने की मशक भी की गई। सेक्शन की खसूसी इंस्पेक्शन के दौरान स्टाफ की जानिब से नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर कैश इनामात भी दिए गए। इस मौके पर गैंग नंबर 7 के काम की तारीफ करते हुए DS रेलवे का कहना था कि आप जैसे लोगों की मेहनत की बदौलत रेलवे आज रवानदवा है। उन्होंने मुख्तलिफ स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए दस्तयाब सहूलियात और सफाई सुथराई का भी मुआयना किया और अफसरान को हदायत करते हुए कहा है कि हर छोटे स्टेशन पर भी मुसाफिरों के लिए वॉशरूम समेत बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। दौरान इंस्पेक्शन DS रेलवे से लालियां ब्रिज और दारुल एहसान रेलवे स्टेशनों पर वेलफेयर कमेटीज, अंजुमन ताजरान समेत मीडिया नुमाइंदों ने मुलाकात की और ट्रेनों के स्टॉपेज का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त पॉलिसी के मुताबिक सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में DS रेलवे लाहौर ने चिनाब नगर और ब्रिज रेलवे स्टेशनों पर पौधे लगाए और दुआए खैर भी की। दौरान इंस्पेक्शन डिवीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर अरवा खान, डिवीजनल मेडिकल ऑफिसर साइमा मुमताज, डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर गुलाम फरीद, डिवीजनल टेलीकॉम इंजीनियर मोहम्मद नदीम खट्टर, डिवीजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मुर्तज़ा, डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जुहेब, डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहम्मद असिस्टेंट नासिर, बी ऑपरेटिंग ऑफिसर फैसलाबाद अदनान मरवत, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फैसलाबाद मोहम्मद सालिक हारून अब्बासी समेत दीगर अमला भी DS रेलवे लाहौर के हमरा मौजूद था। खबर शामिल कहते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने आल पाकिस्तान T20 डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कराची डेफ क्रिकेट टीम और फैसलाबाद डेफ क्रिकेट टीम के माबैन खेला गया, जिसमें फैसलाबाद की टीम ने 102 रन स्कोर किए, जबकि कराची के डेफ क्रिकेट टीम ने 104 रन बनाए और फातह करार पाई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने फातह और रनर अप टीमों में ट्रॉफी और नकदी इनामात तकसीम किए। तकरीब में डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर हमीद, सदर डेफ एसोसिएशन मिर्जा वसीम बेग, बहावलपुर डेफ वेलफेयर सोसाइटी के सदर अहमद नदीम, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फवाद अनवर, डेफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, डेफ एसोसिएशन के मेंबरान और शायकीन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब खेलों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम करी हैं। उन्होंने बहावलपुर डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम दोस्ती कप 2024 के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया और शानदार खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की। डिप्टी कमिश्नर ने कराची डेफ क्रिकेट टीम को फाइनल मैच जीतने पर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने DC ऑफिस कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और जारी सरकारी अमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी भी इनके हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के दफ्तर गए और दफ्तर से मुंसलिक मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ से मुलाकात की और दफ्तरी अमूर के हवाले से दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक डिस्ट्रिक्ट
ایک IT لیب کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر سسٹم نیٹورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو حکومت پنجاب کی جانب سے جاری اقدامات کی پرفارمنس اور انڈیکیٹرز تفصیلات بارے آگاہ کیا۔ دریا اثنا ڈپٹی کمشنر نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر آفس، ڈسٹرکٹ کنٹرول روم اور ڈسٹرکٹ رپورٹنگ اینڈ مانیٹرنگ سیل کا دورہ کیا اور دفتری امور کا جائزہ لیا۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ رسول پورہ کے رہائشی 6 سالہ عبداللہ کی لاش نہر سے برآمد۔ پولیس کے مطابق عبداللہ گزشتہ روز گھر سے کھیلنے نکلا تھا، جس کا تھانہ سٹی میں مقدمہ بھی درج کر رکھا ہے۔ پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ رسول پورہ کے رہائشی عبدالستار کا 6 سالہ بیٹا عبداللہ گزشتہ روز گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا اور واپس گھر نہ لوٹا۔ لواحقین کے مطابق شام گئے تک بچے کو تلاش کیا کہ مگر بچہ نہ ملا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ 473 گاہ پے کی نہر سے بچے کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق لاحقین نے نہر سے ملنے والی لاش کی عبداللہ کے نام سے شناخت کر لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کی ہلاکت کی وجہ مزید تحقیقات کے بعد سامنے آئے گی۔ لاش کو قبضہ میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق DPO ناروال کی زیر قیادت ناروال پولیس کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سماج دشمن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں، 2 رکنی ڈکیت گینگ اور 3 منشیات فروشوں سمیت 7 ملزمان گرفتار۔ قبضہ سے 2 کلو 940 گرام چرس، 10 لیٹر شراب اور 4 پسٹل 30 بور برآمد۔ ناروال DPO ناروال کی زیر قیادت ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق DSP صدر ناروال کی نگرانی میں SHO تھانہ بدوملی نے ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 رکنی ڈکیت گینگ کارندوں شاہ زیب مسیح اور ارسلان کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 2 پسٹل 30 بور برآمد کر لیے۔ ملزمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ دوسری کارروائی میں 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں مشتاق اور عقیل کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 2 کلو 940 گرام چرس برآمد کر لی۔ SHO تھانہ ریا خاص نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں ناجائز اسلحہ ہولڈرز ریحان کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ SHO تھانہ احمد آباد نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں ناجائز اسلحہ ہولڈرز علی حسن کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ DSP شکرگڑھ کی نگرانی میں SHO تھانہ سٹی شکرگڑھ نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں منشیات فروش اکمل شفیق کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 10 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ DPO ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس کے تمام افسران ملازمین ہم وطن کوشاں ہیں۔ کہتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خصوصی احکامات کے تحت اور ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی ہدایت پر ضلع بھر میں شہریوں کو 13 روپے میں روٹی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر روٹی کے وزن اور قیمت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ضلع کی تینوں تحصیلوں میں ماہ اپریل سے لے کر اب تک اسپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی طرف سے 7332 انسپیکشنز کی گئی ہیں، جن میں 4282 خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو مجموعی طور پر 58,41,000 جرمانہ کیا گیا ہے اور 3 تندور سیل کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنرز اور اسپیشل پرائس مجسٹریٹس کو آمد درآمد یقینی بنانے کے حوالے سے صارفین کو 13 روپے میں روٹی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری گرام فروشوں کے شامت آ گئی۔ مہنگے داموں چکن، پھل اور سبزیاں فروخت کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور سخت وارننگ دے دی گئی۔ سمندری منافع خوروں کے خلاف انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد فیصل نے مرغی کا گوشت سرکاری نرخوں سے زائد میں فروخت کرنے والوں کو 50,000 روپے سے زائد کے جرمانے کیے۔ اسپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول MRO زاہد فرید نے بھی مہنگے داموں اشیاء خوردنوش فروخت کرنے والے دکانداروں کو 30,000 سے زائد کے جرمانے کیے۔ چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ حکومت کی جاری کردہ نرخوں پر اشیاء خوردنوش کی فروخت کو یقینی بنایا جائے گا۔ خود ساختہ مہنگائی کے خلاف بلا امتیاز بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔